बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए में प्रोग्राम करंट अफेयर विद दानिश मलिक के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन ग्रामी, हमारी कोशिश होती है कि मुख्तसर वक्त के दौरान हम मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता करें और आपके सामने जो पाकिस्तान में दरपेश मसाइल हैं या जो आलमी मंजरनामे पे भी कुछ ख़बरें गर्दिश कर रही होती हैं उनका अहाता करते हुए आप तक असल हक़ाइक़ पहुँचाने की कोशिश करें। तो आज भी हमारे पास बहुत से मौज़ूआत हैं जिनमें पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। तो पाकिस्तानी हुकूमत है वो बहरान से इस मामले में निकल आई है जल्द ही, और इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान ने शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है, इस पर भी रोशनी डालेंगे। और इसके अलावा भारत ने अब बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर से पाकिस्तान की हदूद इस्तेमाल करने की, फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी है, उस पर भी बात करेंगे। और इससे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल में पाकिस्तान अब क्या फ़ैसला लेता है, इस पर भी तफसीली गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास दीगर मंजरनामे में अगर देखें तो अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस में ज़रताज गुल और अमीन असलम के दरमियान जो झगड़ा हुआ था, ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में माहौलियात के हवाले से कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें इन दोनों के झगड़े की वजह से, हुकूमती शख्सियात के झगड़े की वजह से पाकिस्तान की नुमाइंदगी उस लिहाज से ना हो पाई। तो इस पर भी करेंगे कि ये कितना बड़ा एक फेलियर है। तो हमारे साथ इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं ज़ैड मलिक साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और जर्नलिस्ट फाउंडेशन के सदर हैं। वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया दानिश। सर, सबसे पहले बात करेंगे, हुकूमत ने कामयाबी हासिल कर ली है, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, 25% मुनाफा यानी उस पर इजाफा किया गया है मुनाफे में। तो क्या समझते हैं, हुकूमत की ये कामयाबी तो है या फिर हुकूमत ये देखना चाह रही है कि आगे महंगाई की वजह से और बहरान मज़ीद ना आ जाए और अपोजिशन को बात करने का मौका ना मिले? कैसे देखते हैं आप इसको? प्लानिंग नहीं है हुकूमत दानिश। सबसे पहली बात ये कि कोई भी ग्रुप इस तरह खड़ा होता है तो हुकूमत इसी तरह घुटने टेक देती है। तो ये एक बड़ा गलत मैसेज है जो है पेट्रोलियम मसनूआत। देखें, बाहर के ममालिक में ऐसा होता है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पे हमेशा हुकूमत बैकअप रखती है कि अगर इस तरह के सूरत हाल से उन्हें वास्ता पड़ जाए, तो जैसे पेट्रोलियम की तो हुकूमत के अपने भी पंप्स होते हैं जो आवाम को जो है पेट्रोल मुहैया करते रहते हैं। तो हुकूमत को हर चीज़ का बैकअप रखना चाहिए, लेकिन शुरू से चूँकि प्लानिंग नहीं की कि हम इसके ऊपर हम PTI को भी सिर्फ मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, पहले वालों ने भी कोई प्लानिंग इस हवाले से नहीं की। इस वजह से जब भी कोई इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स आते हैं और इस तरह की यानी कि उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो हमेशा हुकूमत TLP वाला मामला देख लें, बाकी मामला देख लें। यानी बड़े बड़े माफिया हैं जो पाकिस्तान में और हुकूमत आगे राज कर रहे हैं, घुटने टेकने पे मजबूर हो जाती है। चीनी गायब कर दी जाती है, कभी कुछ गायब कर दिया जाता है, कभी किसी चीज़ का बहरान आ जाता है। तो सही पाकिस्तानी कौम भी आबादी हो चुकी है इन चीज़ों की। सही है जी। अच्छा मलिक साहब, पाकिस्तान ने शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है और पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर मज़ीद हो चुका है, और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और सदर की जानिब से भी मुबारकबाद के पैगामात साइंटिस्ट को दिए गए। मलिक साहब, इसका एक पहलू तो ये बहुत बड़ी कामयाबी तो है पाकिस्तान का, आगे भी हम एटमी ताकत रखते हैं और पाकिस्तान को बैरूनी लिहाज से देखा जाए तो कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि एटमी क़ुव्वत होने के बावजूद, और उसमें हम कामयाबियाँ तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तवानाई का बहरान, हमारे यहाँ बहुत से और बहरान, बीमारियों की अगर बात की जाए तो अभी तक बदकिस्मती है कि हम पोलियो के हवाले से पोलियो का खात्मा नहीं कर सके, उसमें भी हम रेड लिस्ट में ही रहते हैं और आलमी तौर पर हमारी बदनामी होती है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान अभी भी पोलियो फ्री नहीं हो सके। क्या वजूहात हैं? हम एक डायरेक्शन में तो ठीक जा रहे हैं, बाकी डायरेक्शंस पे क्यों हम पीछे? आज आपने बड़ा अहम मौजू छेड़ दिया दानिश, और आपने बड़ी यानी कि बारीबीनी से चीज़ों को बयान कर दिया है। आप देखें कि बड़ा अलमी है, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में कहाँ खड़ा हुआ है दुनिया के मुकाबले में। टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे है। पाकिस्तान मिसाइल तो बना लेता है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक अपना कोई ऐसा टेक्नोलॉजी के हवाले से ऐसी कोई मशीन नहीं बना सका। गाड़ियाँ ये बाहर से दरामद करता है, बाइक्स इसके बाहर से आते हैं। सर, आपकी बात काट रहा हूँ, ये जब कोरोना का आगाज़ हुआ तो वेंटिलेटर्स की बात हुई तो ये भी कहा जाता रहा कि हम मिसाइल बना लेते हैं, वेंटिलेटर क्यों नहीं बना सके। तो ये बहुत बड़ा, क्या समझते हैं आप, फेलियर है हमारे? फेलियर क्या है, ये इसको सिर्फ फेलियर कह देना भी मैं कहता हूँ कि फेलियर की तौहीन होगी। ये तो मतलब कि
ٹوٹل ناکامی ہے نا, برے طریقے سے ناکام ہے پاکستان باقی فیلڈز میں. اگر ایک شعبہ پاکستان کا ہم کہتے ہیں کہ چلو مضبوط ہے, میزائلز بن رہے ہیں, چیزیں بن رہی ہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے دوسری چیزیں. ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے, پاکستان کو ٹیکنالوجی میں آگے جانا چاہیے. کب تک دوسروں کی شکلیں دیکھتا رہے گا, دوسروں کی ٹیکنالوجی پہ انحصار کرتا رہے گا پاکستان؟ اس کو اپنا بھی کچھ بنانا چاہیے اور اس انڈسٹری میں بھی کام ہونا چاہیے. صحیح ہے, تو اس پہ بھی کام ہونے کی ضرورت ہے, اور صرف ایک طرف ہی نہیں ڈائریکشن رکھنی چاہیے. ملک تب ہی آگے آتا ہے جب وہ تمام چیزوں کو فالو کرتا ہے, تعلیم, صحت اور یہ تمام تر معاملات کو دیکھتا ہے. اور کورونا کی وجہ سے ان تمام چیزوں پہ مزید ایک سوچنے پہ مجبور کیا اس بیماری نے کہ ہمارے پاس وینٹیلیٹرز تک موجود نہیں ہیں, اور ہم میزائل کی ٹیکنالوجی بنا سکتے ہیں, موجود تو بنا بھی نہیں سکتے. یعنی ایک تو کمی بھی ہے, اور یعنی خود بنا بھی نہیں سکتے. تو حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے کوئی صحیح طریقے سے پلان کیا جائے, اور یہ کوئی 1-2 سالہ یا 5 سالہ منصوبہ نہیں بلکہ پورے ایک لانگ ٹرم کے لیے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ آگے آئندہ آنے والی نسل فائدہ اس سے حاصل کر سکے. ملک صاحب, بھارت نے پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی باضابطہ طور پر اجازت مانگ لی ہے. سری نگر سے اڑان بھرنے والی پروازوں کو پاکستانی حکومت اجازت دے, بھارت کا ایسا کہنا ہے. اور پاکستان کے جو ادارے ہیں جو اس تمام تر معاملات کو دیکھتے ہیں, قومی سلامتی امور کمیٹی جو ہے وہ دیکھتی ہے, اور اس کے علاوہ جو سول ایوییشن ہے انہوں نے بھی رپورٹ وغیرہ تیار کرنے کے حوالے سے کہا ہے کہ رپورٹ تیار کی جا رہی ہے, حکومت کو آگاہ کریں گے. تو سر, یہ اگر حکومت اجازت دے دیتی ہے تو پاکستان تو مقبوضہ کشمیر کے جو موقف سے وہ پھر متاثر ہوگا, مقبوضہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ تو متاثر ہو جائے گا, کیونکہ اگر پاکستان ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ہم پہلے, کیونکہ یہ پروازوں کی اجازت نہیں ہے, لیکن اگر اب اجازت دے دی جاتی ہے, کیونکہ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے, زیادہ چانس بن رہے ہیں کہ اجازت دے دے یا ہو سکتا ہے نہ بھی دے, لیکن ایسی باتیں کچھ چل رہی ہیں, تو کیا ہوگا مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کا موقف کمزور ہو جائے گا؟ نہیں, اس سے موقف تو نہیں کمزور ہوتا, کیونکہ وہ متنازع علاقہ ہے اور متنازع علاقے کا مسئلہ تو حل نہیں ہوتا. کرتارپور راہداری کھول دی گئی تھی, انڈیا کے ساتھ پاکستان ہمیشہ سے ہی اچھے تعلقات بنانا چاہتا ہے, لیکن بیچ میں یہ جو چھوٹے اور بڑے تنازعات ہیں یہ بیچ میں آ جاتے ہیں, اور پھر وہ پہلے والی سطح تک پہنچ جاتے ہیں. یا ہوتا ہے اس طرح کہ جب یہاں پر اور وہاں پر سیاسی حکومتیں چینج آتی ہیں, ان کے اوپر برا ٹائم آتا ہے, تو تب بھی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر کے اور ایک دوسرے کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی دکھا کر تو وہ جو ہے کہ اپنی جو بھی نائلی ہوتی ہے اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیشہ سے پاکستان میں یہی پریکٹس چلتی رہی ہے. تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ پاکستان ان کے پروازوں کی اجازت دے دے گا, اس کے اوپر کام بھی کافی سارا, اور سے وہ اپنے اشارہ بھی دے دے گا. سول ایوییشن نے اس کے اوپر کافی سارا کام بھی کر لیا, تو کام تب بھی کیا جاتا ہے کہ اس کا پیپر ورک تیار کیا جا رہا ہوتا ہے, اس کے بالکل فوری طور پر یعنی منع نہیں کیا گیا. ویسے تو دیکھا گیا ہے نا کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے فوراً ریئیکشن آ جاتا ہے, لیکن یہ کہا گیا ہے کہ رپورٹ تیار کی جا رہی ہے, وہ آگے ان کو اجازت بھی مل جائے گی. صحیح ہو گیا. اچھا ملک صاحب, آگے ایک اہم ایشو کہ ہم جب دیکھیں جب کوئی بھی وزیر, مشیر یا کوئی بھی بڑا عہدہ جو سرکاری عہدہ رکھتا ہے وہ قوم کی امانت ہوتی ہے اس کو صحیح طریقے سے اس کا استعمال کرنا. تو اقوام متحدہ کانفرنس میں زرتاج گل اور امین اسلم کے درمیان جھگڑا, گلاسکو کانفرنس میں پاکستانی پویلین خالی رہا, وفود کا کسی نے استقبال نہ کیا, یعنی جو پاکستان وہاں پہ جو پاکستان نے وفود بھیجا وہ پویلین میں موجود ہی نہیں رہا. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ چیز پہلے بھی ہوتی تھی ایسی, یا اب یہ زیادہ آتی ہے کہ ذاتی جو رنجش ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے وزیروں مشیروں میں؟ دیکھیں, ذاتی رنجش بھی اپنے تک رہے تو اس کو ایکسپوز کر کے دوسروں کو دکھا بھی دینا, اور دوسرے ممالک میں جا کے وہاں پہ اپنی ہنسی اڑوانا, تو یہ تو بڑی غلط ایک بات ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, ان کا جو جھگڑا ہوا ہے وہاں پر جا کر, اور وہ دیکھیں کس کاز کے لیے گئے تھے, کس طرح کی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے, لیکن وہاں پہ اپنے پرسنل مسائل میں الجھ گئے, اور انہوں نے ایک دوسرے کو جو بھی ابھی تو اس پہ تحقیق ہو رہی ہے, کمیٹی بنا دی, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, تو وہ پھر بتائے گی کہ اصل میں ہوا کیا تھا, غلط کون تھا. لیکن کمیٹیاں بھی ہمیشہ سے آپ کو پتا ہے پاکستان میں پریکٹس ہے کہ کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں, کبھی بھی نتائج سامنے نہیں آئے. آئندہ بھی کمیٹی بن جائے گی. اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا گیا کہ پاکستان کے صدر یا وزیر اعظم صاحب سے کسی نے کہا کہ کمیٹیاں بہت زیادہ بن گئی ہیں تو ان کو ختم کیا جائے, تو پھر ایک نوٹیفیکیشن حکومت سے جاری ہوا کہ کمیٹیوں کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے. تو وہی آپ والی بات کہ کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں لیکن حل نہیں نکالا جاتا.
تو آگے اگر بڑھیں تو وزیر اعظم نے سندھ کی جانب اب توجہ مرکوز کر لی ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ ملک دشمن ہیں اور اگر سندھ حکومت نے کارروائی نہ کی تو وفاق مداخلت کرے گا. لیکن سر صرف سندھ ہی کیوں؟ کیا پنجاب میں ذخیرہ اندوزی نہیں ہے؟ کیا ادھر اسلام آباد میں دیکھ لیں کہ یہاں پہ بھی کون سا پرائز کنٹرول ہے؟ حکومت کی ریٹ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتی مہنگائی کے معاملے میں بھی, تو ذخیرہ اندوزی صرف سندھ ٹارگٹ کیوں؟ کیا سیاست ہے اس میں؟ دیکھیں پرائز کنٹرول کمیٹیاں بالکل بنائی گئی ہیں اور جو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے بہت سارے محکمے جو اس پہ کام کر سکتے ہیں, لیکن کوئی بھی اپنے جو ہے وہ کام سے انصاف یہاں کرتا نظر نہیں آتا. ذخیرہ اندوز بالکل آپ کی بات کو میں ایگری کروں گا کہ صرف سندھ میں تو موجود نہیں, باقی جگہوں پہ بھی موجود ہے. اور ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے جو گورنمنٹ ہے وہ پرائسز کے حوالے سے بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتی ہے. عوام اس سے زیادہ سفر عوام کرتے ہیں تو عوام بھی ظاہر بات ہے پرابلم میں آ جاتے ہیں. ذخیرہ اندوزوں کے خلاف منظم کارروائی ہونی چاہیے اور اس کا پورا ایک یعنی کہ چیک اینڈ بیلنس کا ایک پورا میکنزم بنانا چاہیے, جو ابھی تک میں نے دیکھا ہے کہ ابھی تک نہیں بنایا گیا, نہیں اس کے اوپر کوئی کام کیا. جیسے ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی پہ کام نہیں, تو ٹیکنالوجی کا دور ہے ابھی, تو یہ چیزیں بنانا بڑا آسان ہے, چیزوں میں چیک اینڈ بیلنس رکھنا بڑا آسان ہے. ٹیکنالوجی کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہے اور پاکستان ابھی ان چھوٹے جو ہے بنیادی جو مسائل ہیں انہیں سے ابھی تک الجھ رہا ہے اور اسی سے حکومتیں نہیں نکل پاتی. تو یہ بڑے علمیہ والی بات ہے. بالکل. ملک صاحب آگے بھارت کا رخ کریں تو ابھی نندن ان کو جو ہے ایک بڑا اعزاز جو ملک بھارت کا جانب سے بھارتی حکومت کی جانب سے دیا گیا ہے, تیسرا بڑا فوج سمجھ لیں کہ اعزاز ہے حکومت کی جانب سے, وہاں کے صدر کی جانب سے دیا گیا ہے. بھارت نے ڈرامہ رچا کر شکست خوردہ پائلٹ کو ایوارڈ دیا. دفتر خارجہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے بیان سامنے آیا اور اس سیرمنی میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ ابھینندن نے پاکستان کا F-16 گرایا, جبکہ عالمی جو ادارے ہیں انہوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ پاکستان نے پاکستان کا کوئی F-16 طیارہ تباہ نہیں ہوا, بلکہ اگر اس دور کے بیانات دیکھے جائیں بھارت کے ہی آرمی چیف اور متعلقہ جو افسران ہیں ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ F-16 طیارہ نہیں گرایا گیا. انہوں نے گول مول کی کہ پاکستان کا F-17 گرایا ہوگا. لیکن اب جو سیرمنی ہوئی ہے اس میں F-16 کا ذکر تو بھارت کی ایک جھگاسائی کا دوبارہ سے ایک بن گیا, تذکرہ پھر سے شروع ہو گیا, میمز بھی بننا شروع ہو گئے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ والے بڑے سیانے ہیں دانش, وہ اپنی جو ہوتی ہے نا خفت مٹانے کے لیے وہ اکثر اس طرح کے وہ سٹنٹس جو ہیں, یہ بی جے پی کا ویسے بھی ریکارڈ ہے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس طرح کی چیزیں وہ کرتے رہتے ہیں جہاں پہ انہیں شرمندگی ہوتی ہے نا, اس سے بچنے کے وہ 10 طریقے نکالے. تو ابھینندن والا کام بھی اسی طرح ہوا ہے. خفت جو ہے وہ ان کو تھی کہ وہ کیا ہو گیا, ہمارا بندہ پکڑا گیا, ہمارا طیارہ تباہ ہو گیا, لیکن وہ انہوں نے اپنی عوام کو اور اپنے لوگوں کو مطمئن نہیں جی بی جے پی کے دور میں ایسا کوئی بات نہیں ہو سکتی. وہ کیونکہ ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے بی جے پی ذرا یہ شو کرتے ہیں یہ فوٹو سیشن یہ کرانے میں ذرا مشہور ہے, بھی بڑے جناب وہ وہاں کے سینٹ ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں, وہ بڑا کچھ ہے, اس طرح چیزیں شو کرواتے ہیں وہ. تو وہ اس طرح کی خفت اپنے ساتھ نہیں جو ہے وہ مول لے سکتے تھے, انہوں نے اسی لیے یہ ایک نیا پینترا کھیلا ہے کہ ابھینندن کے ذریعے اس خفت کو دھو دیا جائے. لیکن سر وہ حقیقت ہوتی ہے انٹرنیشنل, بالکل, لیکن وہی بات ہے اب وہ بات دوبارہ سے پھر اجاگر ہو گئی اور دوبارہ سے اس کا تذکرہ نکل پڑا. لیکن بہرحال ہر حکومت کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ اپنے جو عیب ہے ان کو چھپانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے طریقے کرتی رہتی ہے, ہڑ لیتی ہے چیزیں. بالکل. اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی اگر بات کی جائے تو یہ تو فوٹو سیشن مودی سرکار اسپیشلی فوٹو سیشن کے حوالے سے کافی مشہور بھی ہیں. بہرحال دل کو تسلی دینے کے لیے یہ خیال اچھا ہے. تو بہت شکریہ ملک صاحب, آپ نے وقت نکالا. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم. کل پھر حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.